खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, और आज के इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। ईमान रखते हैं आज भी गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आप बहुत बरकत पाएंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे और यकीनन आप और बहुत सारे लोगों के लिए भी बाबरकत होंगे। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 171 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से साजिद इमदाद साहब ने, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा साजिद इमदाद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो कलाम रोशनी है, यानी नूर का कलाम है और नूर की बाबत हमें बताता है। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं पास्टर मुनव्वर के लिए, बरकत टीवी के लिए, और खुदावंद तेरे खादिम पादरी सरवर के लिए, और खुदावंद मैं अपने लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यहाँ पर मुहैया हो सके, क्योंकि ये खुदावंद वक्त तूने ही अता किया। आए खुदावंद, हमारे ज़रिए से तेरा कलाम लोगों की ज़िंदगियों तक पहुँचे, और हमें क़ुव्वत और ताकत देना कि मुनासिब तौर पर, दुरुस्त तौर पर तेरे कलाम की तशरीह कर सकें। इसके लिए अपने पाक रूह की मदद अता फरमा, मसीह यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का बड़ा मारूफ़ ये हवाला, और हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अज़बर है, ज़ुबानी याद है, और इस पर कई पैगामात भी आपने सुने होंगे। संडे स्कूल में भी बहुत दफ़ा इस पैसेज को दोहराया जाता है और इस पे कलाम भी सुनाया जाता है। सो आज इस पैसेज पर हम गौर करेंगे। बहुत सारी सच्चाइयाँ जो इस पैसेज में पनाह हैं उनको सीखेंगे, जानेंगे। खुदावंद के खादम आज हमारे पास मौजूद हैं जो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, और यकीनन आप इनकी खिदमत के वसीले से, कलाम सुनाने के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। यहूदी बच्चों की तरबियत के लिहाज से ख़ासे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका असर रसूख है इस एतबार से कि वो जो बच्चों की तरबियत करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बच्चों की तरबियत के लिहाज से आप हमारी रहनुमाई करें कि वो किस तौर से अपने बच्चों की उम्र के लिहाज से कैसे तरबियत करते थे, और फिर एक वक्त आता था कि वो रबियों के पास भी अपने बच्चों को लेकर आते। तो वो कौन सी एज है जब वो अपने बच्चों को रबियों के पास लेकर आते थे? थैंक यू सो मच पास्टर मुनव्वर साहब। आज के इस खूबसूरत पैसेज के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसमें हमारे लिए भी और नाजरीन के लिए बहुत सारी सीखने के लिए बातें मौजूद हैं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि यहूदी अपने बच्चों की किस तौर से परवरिश करते और कब कब वो रबियों के पास अपने बच्चों को लेकर आते, तो ऐसा है कि जब हम इस पैसेज का मुताला करते हैं, तो जब आप मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब, फिर मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शादी और तलाक़ पर तालीम देने के फ़ौरन बाद खुदावंद ने ये तालीम दी है। और ये एक एतबार से तो रीज़न ये भी है
کہ لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم بھی دی کہ بچوں آسمان کی بادشاہی بچوں کی مانند ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس پیسج کو دیکھ رہے ہیں لوکا کی انجیل میں 18ویں باب کے اندر، تو اس سے جو اوپر کا پیسج ہے بیسیکلی وہاں پر ایک فریسی اور محصول لینے والے کا ذکر ہے جو ہیکل میں دعا کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد لوکا رسول جو ہے اس واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس پیرنٹس لے کر آ رہے ہیں۔ یہ محض جب وہ ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہمارے لیے اور کئی اور لوگوں کے لیے خداوند جب وہ سکھانا بھی چاہتا ہے کہ ہمیں بچوں کی مانند بننا ہے، اور پہلے تو فیملی لائف میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل ہونا ہے، کوآپریٹیو اور لونگ اور کیئرنگ ہونا، اور پھر سیکنڈلی اپنی جو ظاہری راست بازی ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، بلکہ خداوند پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اور اس میں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ٹوٹلی جو ہے وہ دوسروں پہ، ماں باپ پہ اور خداوند پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس متی کی انجیل، پھر مرکز کی انجیل اور پھر لوکا جو ہے مقدس لوکا، اس کو ترتیب کے ساتھ ان سارے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ اب بات جو ہے وہ کب ربیوں کے پاس کب بچوں کو لے کر آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل بگننگ میں سے ہی اپنے بچوں کو ربیوں کے پاس لانا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کی شریعت کا حصہ بھی تھا اور یہ ان کی روایت میں بھی شامل تھا۔ اور پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ یہودی بچہ بھی 8 دن کا ہی ہوتا تو وہ اس کا ختنہ کیا جاتا، اور اس وقت بھی ربی جب وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ نہ صرف اس بچے کا ختنہ کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی روایت کے مطابق ربی اسے برکت دیتا تھا، ربی اس پر ہاتھ رکھتا تھا۔ اور اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ طہارت کے دن کمپلیٹ ہو جاتے تو اس کے بعد 40 دن کے بعد بھی ایک بار خداوند کے گھر میں بچے کو اور اس کی ماں کو لے جایا جاتا، اور وہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ربی جو ہے وہاں پر شریعت کے مطابق اور پھر کلام مقدس گنتی کی کتاب اس کے 6 باب کے مطابق ان کو بلیس کرتے۔ نہ صرف بچے کو بلیس کیا جاتا بلکہ وہاں پر پیرنٹس کو بھی ربی بلیس کرتے۔ اور اسی طرح پھر جو اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، 1 سال تک ایک ماں جب اپنے بچے کو اپنے ہی گھر میں رکھتی، اور 1 سال پر جب بچے کی فرسٹ برتھ ڈے ہوتی تو اس وقت بھی عبادت خانہ میں لے کر جایا جاتا، اور وہاں پر اس برتھ ڈے کے موقع پر جب ربی اس بچے پر ہاتھ رکھتا، اس کو برکت دیتا، اور شریعت کے مطابق جو بھی یہودی بچوں کو برکت دینے کی روایت موجود تھی اس کے مطابق برکت دی جاتی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پھر 5 سال کی عمر تک ایک بچہ جب وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا، اور اس دوران شریعت کی بنیادی باتیں، بنیادی اصول، 10 احکام اور اس طرح کی دوسری کئی جو ہیں وہ بنیادی چیزیں بچے کو گھر میں ہی سکھائی جاتی، اور پھر باقاعدہ طور پر 5 سال کی عمر میں سائناگوگ کے اندر بچے کو ایڈمیشن یا جیسے کہتے ہیں انرول کیا جاتا وہاں پر، اور وہ باقی بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا۔ اور وہاں پر نہ صرف اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس 5 سال کی عمر میں نہ صرف بچے کو یہودی باقاعدہ طور پر یہودی ربی وہاں پر اس کو انرول کرتے، بلکہ اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو بلیس بھی کرتے، اور اس کی جب وہ جو مائنڈ فیکلٹیز ہیں ان کو بلیس کرتے، اور اس کے روح جان بدن کے لیے بلیسنگ چاہتے، تاکہ جب یہ سائناگوگ کے اندر اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز کرے تو اس کے بعد وہ پراپر طور پر سیکھ سکے۔ اور اس طرح ولیم بارکلے یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر 8 سال کی عمر میں بچے کا پھر ایک بار ٹیسٹ لیا جاتا، اور پھر ربی اس کو بلیس کرتے اور اس پر ہاتھ رکھتے۔ پھر اسی طرح 10 سال کی عمر میں، اور پھر 12 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر تک تو سائناگوگز کے اندر ہی ربی انہیں بلیس کرتے، انہیں ٹیچ کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ ایک 12 سال کا ہو جاتا
تو اس کے بعد پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو بالخصوص عید فصح پر اپنے بچے کو وہ ہیکل میں لے جاتے اور وہاں پر ربی جو ہیں ان 12 سالوں کے اندر جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا تھا اس کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا اور 12 سال کے کورسز میں سے اس سے پوچھا جاتا، اس سے کویسچن کیے جاتے اور جب وہ سارے کویسچنز کے پراپرلی آنسر کرتا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پہلی بات تو جو ابن شریعت کہا جاتا اور ساتھ ہی اس کو ایک بار پھر وہاں پر یہودی ربی جو ہیں اس کو بلیس کرتے، اس پر ہاتھ رکھتے. سو منور صاحب یہ سارا طریقہ کار تھا یہودیوں کا کہ وہ فرسٹ ڈے سے ہی اپنے بچوں کو محض سیکولر ایجوکیشن کی طرف نہیں بلکہ اپنی شریعت کے ساتھ جوڑ دیتے تھے اور اس کو جو ہے وہ بچپن سے ایون کہ اب تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ روایت یہ تھی اور آج بھی ہے کہ ابھی بچہ جب اس دنیا میں نہیں آتا تھا اور جو اس کے جب وہ 9 months جو اس کی ماں کے رحم میں ہوتے تھے اس دوران جب مدر کئی بار جو ہے وہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو پڑھتی اور اس طرح نہ صرف وہ پڑھتی بلکہ وہ بچہ بھی اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہوئے اس شریعت کی باتوں کو سنتا. سو اس معاملے میں جو یہودی پیرنٹس تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت کانشیس تھے، بہت سیریس تھے، وہ اس کو ایزی نہیں لیتے تھے. پہلی بات تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ وعدے موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم سے ابراہیم کی نسل سے کنگز آئیں گے، پروفٹس آئیں گے، پریسٹ آئیں گے اور ایون کہ ان کا بلیو ابھی بھی ہے کہ مسیح آئے گا، آلدو مسیح آ چکا ہے. تو ان ساری باتوں کی وجہ سے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ یہ بچہ میں بھی کہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر ہو. سو اس لیے وہ بڑے کنسرن کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو پیرنٹس ہیں بڑے وائز ہیں کہ انہوں نے بڑا وائز ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں کیونکہ اس بات سے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. یہ تو روایت تھی کہ وہ یہودی ربی اپنے بچوں کو ربیوں کے پاس لے کر آتے تھے یہودی پیرنٹس، لیکن یہاں پر ایک ربی سے بھی بڑا ہے جو خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے اور ایک پروفٹ ہے. اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں جیسے کہ چونکہ روایت تھی اور ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اسحاق نے یعقوب پر ہاتھ رکھے، یعقوب نے افرایم اور منسی پر ہاتھ رکھے اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہاتھ رکھا جائے. سو ہاتھ رکھنا جو ہے یہ برکت کی منتقلی کو پیش کرتا تھا. سو اس لیے میرے نزدیک جو ہے یہ پیرنٹس بڑے وائز ہیں کہ کسی عام ربی، یہودی ربی کے پاس نہیں بلکہ وہ استاد اعظم کے پاس، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس اور مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں تاکہ ان پر وہ ہاتھ رکھے اور ان کی زندگیوں میں برکت منتقل. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو گفتگو کی ہے پاسٹر سرور صاحب نے، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہر یہودی کی بچے کی جو پرورش ہے، تربیت ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لیڈر جو ہے وہ ہماری قوم کا یہ بنے. تو کیسی اچھی مثال ہے ان کی. تو کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اگر ہم مسیحی بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو لیڈر ہے وہ ہمارا بیٹا ہی ہو، ہماری بیٹی ہی ہو. تو بہت اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اس ایگزامپل کو لیتے ہوئے، مثال کو لیتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اس طور سے، لیکن ہمارے ہاں کافی اس بات کی لاپرواہی بھی نظر آتی ہے، سستی بھی، کاہلی بھی نظر آتی ہے. بچوں کو نہ اٹھانے والی اور انہیں اسکول نہ بھیج، لاڈ پیار اور دیگر ایسی خرابیاں، برائیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک ایوریج اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیحی جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ لڑکے جو ہیں، وہ کتنے زیادہ، کتنی بڑی تعداد میں ایسے لڑکے ہیں جو تعلیم
سے بے بہرا ہیں، یعنی کہ جو ان پڑھ رہ گئے ہیں ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے اور دیگر ان کی کمیوں کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جہالت کا شکار ہو گئے ہیں اور ان پڑھ رہ گئے ہیں، اور آج وہ کسی اچھے کام پر نہیں ہیں کیونکہ ماں باپ نے توجہ نہیں دی۔ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی زبردست قسم کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں تاکہ بچے جو ہیں آئندہ آنے والے وقت میں خود بھی کامیاب ہوں، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا کے لیے وہ برکت کا سبب بن سکیں۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس ساجد امداد صاحب موجود ہیں بائبل سوسائٹی سے۔ میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہماری رہنمائی کریں۔ ساجد صاحب آپ ہمیں سکھائیں، بتائیں، ہم بچپن سے یہ سنڈے اسکول سے میں نے ذکر کیا کہ ہم سن رہے ہیں اور ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ شاگردوں نے بچوں کو جھڑکا۔ آپ ہماری کریکشن کریں گے کہ یہ بچوں کو جھڑکا ہے یا کسی اور کو جھڑکا ہے؟ یہاں جو جھڑکنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اردو ترجمے میں، آیا یہ درست ترجمہ ہے یا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ اس تعلق سے آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں پلیز۔ شکریہ پاسٹر منور، اور ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں خدا کا، اور پھر آپ کا شکریہ کہ برکت ٹی وی کے اس پروگرام کے وسیلے اور آپ کے وسیلے مجھے پھر سے موقع ملا کہ خدا کے کلام کے حوالے سے کچھ تشریح و تفسیر کر سکوں، اگرچہ میں اس قابل نہیں، بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ پادری سرور صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ کیسے یہودی روایت میں یہودیوں میں بچوں کی پرورش کی جاتی تھی، حالانکہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا تھا تو شریعت پڑھی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، اور اس طرح وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا تھا۔ یہاں پر ایک دم سے سچویشن بدل گئی ہے۔ اس ٹیکسٹ میں ہم جب آتے ہیں، شاگرد بھی تقریباً سب ہی یہودی تھے، اور بالکل برعکس صورتحال نظر آتی ہے کہ ایک طرف یہودی ہوتے ہوئے بچوں کی اتنی پرواہ کرنا، اور یہاں جب یسوع کے پاس ماں باپ بچوں کو لانے لگے ہیں اور شاگرد ایک دم سے ان کو منع کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ ہمارا پاسٹر منور نے سوال کیا کہ کیا یہ بچوں کو جھڑکا جا رہا ہے یا کن کو جھڑکا جا رہا ہے؟ تو ہم اردو ترجمے میں جو پڑھتے ہیں کہ شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا، دراصل یہاں پر یونانی متن جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ماں باپ ہیں جو بچوں کو یسوع کے پاس لا رہے ہیں، لہٰذا شاگرد بھی ماں باپ کو جھڑک رہے ہیں کہ وہ بچوں کو یسوع کے پاس نہ لے کر آئیں۔ چونکہ ہمارا اردو ترجمہ لفظی ترجمہ ہے، ہم اس کو لٹرل ٹرانسلیشن کہتے ہیں، اس لیے یونانی متن کے اعتبار سے لٹرل ٹرانسلیشن ہوتے ہوئے، لفظی ترجمہ ہوتے ہوئے یہ دی بیسٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بامعنی، بامفہوم، یعنی جو یونانی متن میں کہا جا رہا ہے اس کے معنی اردو میں فطری انداز میں اور واضح انداز میں جاننے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس آیت کا ترجمہ بامعنی ترجمہ ہوتا، اور خدا کرے کبھی ہمارے پاس ہوگا، تو اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ شاگردوں نے ان لوگوں کو جھڑکا جو اپنے بچوں کو اس کے پاس لا رہے تھے، یا شاگردوں نے ان لوگوں کو منع کیا جو اپنے بچوں کو ان کے پاس لا رہے تھے۔ وہاں بہت بڑی بھیڑ تھی، شاگردوں کا جھڑکنا ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں وہ ربی کے شاگرد ہوتے ہوئے، استاد یعنی یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اتنا اختیار رکھتے تھے کہ لوگوں کو منع کر سکے، لوگوں کو جھڑک سکیں۔ بہرحال جو یونانی متن یا یونانی لفظ ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ منع کیا۔ اور کن کو منع کیا؟ بچوں کو کیوں منع کریں گے وہ؟ کیونکہ بچے خود نہیں آ رہے تھے، ماں باپ ان کو لا رہے تھے، لہٰذا وہ شاگرد جو ہیں وہ ماں باپ کو منع کرتے ہیں۔ اور بامعنی ترجمہ ہوتا تو یہ واضح ہو جاتا۔ لفظی ترجمہ جو اردو بائبل میں اب ہمارے پاس ہے، میں پھر سے کہوں گا وہ بہترین ترجمہ ہے، لیکن چونکہ وہ لفظی ترجمہ ہے، جیسا یونانی متن میں الفاظ استعمال ہوئے ویسے ہی اردو میں اس کے ہم نے معنی لکھ دیے اور ان کو جملوں کی صورت دے دی، تو یہ لفظی ترجمہ بن گیا۔ لہٰذا واضح نہیں ہوتا کہ شاگردوں نے کن کو جھڑکا،
اگر بامانی ترجمہ ہو تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ شاگردوں نے ماں باپ کو جھڑکا جو بچوں کو یسوع کے پاس لا رہے تھے۔ اب کیوں جھڑکا، اس کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی اس دور کا سماج تھا۔ آج بھی اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو بچوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو بڑوں کو دی جاتی ہے۔ اس دور میں بچوں کی بلا شبہ نگہداشت کی جاتی تھی، ان کی پرورش بڑے اعلیٰ معیار سے ہوتی تھی۔ شریعت کو ان کے پیٹ میں پڑنے سے لے کر ان کے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تھے، ہر دور میں یا ان کے ہر عمر کے ہر حصے میں شریعت کو ان کی زندگی کا حصہ بنانا والدین فرض سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ وہاں کا سماج بچوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا جتنی اہمیت یسوع دے رہا ہے۔ وہاں کا سماج بچوں کو اس قابل یا اس مقام اور حیثیت میں نہیں دیکھتا تھا کہ یہ یسوع کے پاس آئیں یا ان کو تعلیم دی جائے، یا اگر ہم دیکھیں تو جیسے عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، اس طرح بچوں کی بھی وہ مقام، وہ حیثیت، وہ درجہ نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں پر جو شاگرد ہیں وہ دراصل بچوں کو یا ماں باپ کو اس لیے منع نہیں کر رہے کہ بچے جو ہیں وہ یسوع کے پاس آئیں گے تو ان کی کوئی یسوع کے نظر میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ سماجی طور پر بچے اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو پیچھے ہی رکھا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ربی کے طور پر، استاد کے طور پر یسوع مسیح ابھی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیچھے بھی اس سے ہم اگر حوالہ پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے یہاں پر ایک واقعہ درمیان میں پیش آتا ہے، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح تعلیم دینا جاری رکھتے ہیں۔ تو وہ شاگرد نہیں چاہتے کہ ہمارے استاد جو تعلیم دے رہا ہے اس کے وقت میں خلل ہو، اس کا وقت ضائع ہو، لہٰذا وہ بچوں ماں باپ کو روک دیتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو آگے نہ لے کے آئیں، استاد تعلیم دے رہا ہے تو اس کو تعلیم دینے دیں۔ دوسری ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، تصور یہ بھی ہے کہ شاگرد اس طور پر یسوع کی خدمت اور مقصد کو نہیں جانتے تھے جس طور پر یسوع خود جانتا تھا۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا تم ابھی تک نہیں جانتے۔ وہ شاگردوں کو بار بار سکھاتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے مزید جاننے کی، میری مقصد کو، میری خدمت کو۔ اور یہاں وہ یہ نہیں جانتے کہ بچے بھی یسوع کی خدمت کا حصہ ہیں، لہٰذا یسوع ان کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ نہیں، ان کو منع نہ کرو، ان کو میرے پاس آنے دو۔ اور لوکا کے علاوہ اگر ہم دوسری اناجیل میں دیکھیں تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ یسوع نے ان کو پاس بلا کر ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ لہٰذا برکت اور جو یسوع کی قربت ہے، جو یسوع کی خدمت اور مقصد ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ اور شاگرد بعد میں بلا شبہ اس کو جان گئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول بھی کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کلیسیا کا حصہ بچے بھی رہے ہیں، اور آج بھی۔ اور بپتسمہ چاہے بڑوں کا ہو بالغوں کو، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن بچوں کا بپتسمہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کلیسیا جان گئی کہ جو بچے ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ بڑی اچھی روایت قائم کی ہے لوگوں نے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اس غرض سے لائے ہیں کہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو برکت دے۔ اور اسی سے جیسے ابھی ساجد صاحب نے بھی ذکر کیا ہے بچوں کی ڈیڈیکیشن کا اور ان کی مخصوصیت کا، یہاں سے ایک روایت جو ہے وہ مسیحیت میں قائم ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں اپنے بچوں کو اس غرض سے لاتے ہیں تاکہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے، مخصوص کیا جائے، ان کے لیے جو خدا کے خدام ہیں وہ برکت چاہیں اور دعا کریں۔ سو بڑا زبردست ہے اگر لوگ جو ہیں، جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لائیں۔ اس سے بڑی برکت کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو یہودی
جیسے ابھی ہم نے پہلے حصے میں بھی سیکھا ہے کہ یہودی اپنے بچوں کو شروع دن سے ہی وہ ہیکل کی طرف، وہ خدا کے کلام کی طرف، وہ شریعت کی طرف، خدا کے خادموں کی طرف لاتے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ بڑے سنسیئرلی زندگی گزاریں، خدا کا کلام سیکھیں۔ اس لیے شریعت ان کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو بڑا ضروری ہے مسیحیوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں کہ خدا کا کلام ان کے اندر چلا جائے، ان کی زندگیوں میں بس جائے، تاکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب رہیں، سکسیسفل رہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یہاں ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس سے پہلے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ جیسے ابھی بپتسمے کا ذکر کیا گیا تھا، تو یہاں چونکہ بچوں کے بپتسمے کا ذکر نہیں ہے، اور بچوں کے بپتسمے کی بنیاد اس بات سے رکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا کرائٹیریا خداوند یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی اور بڑا واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے۔ سو ہم اس بات کو یہاں پہ جوڑ نہیں سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ پاسٹر صاحب آگے چل کے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جیسے بھی ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ معاشرتی طور پر کلچرلی بچوں کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے تو آ کر پانسا پلٹ دیا ہے اور بچوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ خدا کی بادشاہی کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سو تھینک یو ویری مچ منور صاحب، ایک اور خوبصورت کویسچن کے لیے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ شاگرد بچوں کو یا پیرنٹس کو وہاں پر جھڑک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ خداوند تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ایسو ہی کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کویسچن کی طرف چلیں، ایک بات میں ناظرین کے لیے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ موسٹلی پیرنٹ جو ہیں وہ بچوں کو اس وقت خدا کی حضوری میں، چرچ میں، پاسبان کے پاس لے کر آتے ہیں جب بچہ بیمار ہو جائے، جب بچہ فیل ہو جائے، یا بچہ نافرمان ہو جائے، جب بچہ کسی نہ کسی طرح کی پرابلم میں پھنس جائے۔ سو اس لیے آج بھی جو ہے وہ کرسچن پیرنٹس کو وائز ہونا ہے، بچوں کے لیے کیئرنگ ہونا ہے، ذمہ دار ہونا ہے، اور یہودی پیرنٹس کی طرح کہ بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی، جیسے وہ ہر سٹیپ پہ لائف کے ہر ایج گروپ میں وہ اپنے بچوں کو عبادت خانوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے، شریعت کے ساتھ کنیکٹ کرتے، ربیوں کے پاس ان کی بلیسنگ کے لیے جاتے۔ سو اس لیے لازمی آج کے پیرنٹس کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو خدام کے ساتھ، خدام کے کلام کے ساتھ، پاسبانوں کے ساتھ انہیں جوڑیں، کنیکٹ کریں، تاکہ ان کی زندگیوں میں بلیسنگ ہو۔ سو نہ صرف جب وہ مشکل میں آئیں تو اس وقت انہیں خدا کے گھر میں لے کر آئیں۔ تو جو پس آپ نے کویسچن کیا کہ خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی بچوں کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ اور یہ لفظ متی رسول جو ہے، خدا کا بندہ مقدس متی، اس کو تقریباً 33 بار جو ہے وہ انجیل کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے، آسمان کی بادشاہی۔ اور اوورآل اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں تو مور دین 50 ٹائمز بادشاہی کا ذکر آیا ہے۔ سو اٹ مینس کہ خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ ایک ریئل کنگڈم ہے۔ سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ جو ورلڈ ہے اس پر ہی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں، لیکن کئی بار ایک خادم کو میں نے کہتے سنا کہ پاسٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر سونے کی سڑکیں ہیں، نیا یروشلم ہے، موتیوں کے دروازے ہیں اور اس کی بنیادیں قیمتی پتھروں کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک الوژن ہے، یہ ایک سراب ہے۔ میں بڑی اس کی بات سن کر حیران بھی ہوا، لیکن بار بار ان چیزوں کا ذکر آنا
کہ آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی. اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کا جب ذکر آیا ہے تو اس سے مراد محض یہ الوژن نہیں ہے، سراب نہیں ہے، یہ ریئل ہے. سو اس لیے خداوند نے جب اس کو ریلیٹ کیا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. اور جیسے میں نے جب پہلے بھی اس بات کو بیان کیا کہ خداوند نے شادی اور طلاق کی تعلیم دیتے ہوئے اور عبادت کی تعلیم دیتے ہوئے کہ کیسے عبادت کی جائے، سو اس کی تعلیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے فوری بات بچوں کی بات کی ہے. اور وہ بچوں کا واقعہ روح القدس کی ہدایت سے شاگردوں نے اس کو تحریر کیا ہے. اور اٹ مینس کہ ہماری جو فیملی لائف ہے اور جو ہماری کانگریگیشنل لائف ہے اس کے اندر ہمبلنس ہو، برداشت ہو اور اس کے اندر محبت ہو. سو اس کے بعد جو ہے وہ خداوند نے فوری بعد اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں بچوں کی مانند بننا. اور ابھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر ہم غور کریں تو کیوں خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی بچوں کی مانند ہے. سو اس سے مراد پہلی بات کہ بچے جو ہیں وہ فارگیونگ ہوتے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں کامنلی آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اس کو بات کو آبزرو بھی کیا جاتا ہے، اگر 4-5 بچے چھوٹے کھیل رہے ہوں، آپس میں لڑ پڑیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ فارگیونگ ہوتے ہیں، فارگیٹنگ ہوتے ہیں، اور وہ بھلا کر معاف کر کے پھر سے دوبارہ اسی رشتے میں استوار ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے اسی محبت میں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں. سو اس لیے جب خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، سو اس سے مراد خداوند نے کہا کہ اگر کوئی شخص بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے بچوں کی مانند بننا ہے. اس کی زندگی میں معافی ہو، اس کی زندگی میں محبت ہو اور اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک اعتبار سے فارگیٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ موجود ہو. کئی بار ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، معاف بھی کر لیتے ہیں، لیکن بھلاتے نہیں. ہم یاد رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں نے اس کو معاف تو کر دیا ہے لیکن فلاں وقت میں مجھے یاد اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. سو لیکن بچوں کی جب خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے تو اٹ مینس کہ بچوں کی مانند بچے جو وہ بھلا دیتے ہیں. سو ہم نے بھلانا ہے. خداوند خود جو ہے ہماری بدیوں کو، ہمارے گناہوں کو دوبارہ یاد نہیں کرتا. سو ہم نے آسمان کی بادشاہی، خدا کی مانند اور بچوں کی مانند بننا. اور دوسری بات اگر ہم بچوں پر غور کریں تو بچے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ جو کچھ گھر میں ہیں وہ باہر ہے اور جو کچھ وہ تنہائی میں ہیں اور وہی کچھ یا وہ پبلکلی ہیں. لیکن ہم نے اگر آج آپ غور کریں تو موسٹلی لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. پرائیویٹ میں کچھ اور ہیں، پبلک میں وہ کچھ اور ہیں. سو جب خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے تو ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے اگر آپ دیکھیں تو لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جو یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ سٹیٹس کانشیس ہوں. امیر کا بچہ، غریب کا بچہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کبھی آپ غور کریں تو جیسے بڑی بڑی سوسائٹیز ہوتی ہیں جیسے ڈیفینس، اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بستی ہے تو کئی بار میں دیکھا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ آپس میں کبھی بھی نہیں ملتے، کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھتے. لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ چاہے ڈی ایچ اے سے ہوں، چاہے ساتھ کوئی غریب آبادی ہو، اکٹھے مل کر جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اکٹھے مل کر کرکٹ کھیلنا اور کئی اور طرح کی گیمز وہ اکٹھے مل کر رہے ہوتے ہیں. سو بچے سٹیٹس کانشیس نہیں ہوتے. سو آج چرچ کو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں تو خداوند نے یہ بات کہی ہے کہ بچوں کی مانند بنو، یعنی سٹیٹس کانشیس جو ہے وہ نہ ہو. اور اس کے بعد بچے انوسینٹ ہیں، بچے جو ہے وہ ٹیچیبل ہیں، سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. سو کئی بار لوگ جو آج کل سیچوریٹ ہو جاتے ہیں ایک خاص حد تک، جب وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت سیکھ لیا، میرے پاس بہت کلام آ گیا، چاہے کوئی بلیور ہو چاہے وہ کوئی پاسبان ہو، سم ٹائم ہم سیچوریٹ ہو جاتے ہیں. سو اس لیے ہم نے بچوں کی طرح ہمیشہ جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ٹیچیبل رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات بچوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ
चिल्ड्रन आर रिसेप्टिव, चिल्ड्रन रिसेप्टिव होते हैं, वो दूसरों को फौरी तौर पर रिसीव करते हैं और इसके साथ साथ वो दूसरों को वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियों के अंदर जब वो हम्बलनेस पाई जाती है। सो जब खुदावन ने कहा कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, तो इट मीन्स के खुदावन ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स शागिर्द या यहूदी, बाकी लोग या रबी या फ़की या फरीसी या कोई भी आलम खुदावन की बादशाही में आना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी में ये सारे चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स जो होने चाहिए, वो हम्बल हो, वो रिसेप्टिव हो, वो टीचेबल हो, वो इनोसेंट हो, वो फॉरगिविंग हो, वो फॉरगेटिंग हो, और उसके साथ साथ ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मौजूद हो। सो खुदावन बेसिकली कह रहे हैं कि हमें बच्चों की मानंद बनना है, क्योंकि आसमान पर लोग जो हैं ऐसे ही होंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों के साथ क्यों तशबीह दी है खुदा ने अपनी बादशाही को या आसमान की बादशाही को। तो बहुत ज़बरदस्त बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं कि जब तक कोई इस तरह से यानी बच्चों की मानिंद नहीं होगा तो वो खुदा की बादशाही का भी वारिस नहीं हो सकता है। सो अच्छा है कि जितने लोग खुदा की बादशाही में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है सीखने के लिए, या कोई बहुत मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। वो एक बच्चे की ज़िंदगी को देखकर सीख सकते हैं कि किस तौर से बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं और वैसी ज़िंदगी रखकर हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, आप 17वीं आयत में ज़िक्र है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो इसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। क्या मतलब इस आयत का? थैंक यू अगेन। हम इस हवाले को, इससे पहले हवाले को, यानी जो ये हवाला जो मत्ती 15वां बाब 18वां बाब उसकी 15वीं आयत से जो शुरू हो रहा है, इससे पहले की आयत को अगर देखें वहाँ खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है। इस हवाले में खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है। इससे अगले हवाले में जाए वहाँ भी खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है। तो यूँ ये सारा जो ये सारे जो हवाले हैं या यहाँ पर जो यीशु मसीह की तालीम का मकसद और उसका महवर है वो खुदा की बादशाही हमें नज़र आ रही है। इससे पिछला हवाला बहुत मशहूर तमसील है जो खुदा यीशु मसीह ने बयान की, और वो है फरीसी और एक महसूल लेने वाले की। फरीसी भी खुदा के यहाँ जाता है, इबादत खाने में जाता है, खुदा के हुजूर जाता है, दुआ करता है, और वो क्या, उसने कहीं ये नहीं कहा कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी ज़िंदगी जैसी भी है वो तेरे इख्तियार में है। उसने बल्कि ये कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, दा यकी दी, रोज़े रखे, मैं ये नेक काम करता हूँ, मैं ये नेक काम करता हूँ। तो अजीज़ो, फरीसी का रवैया ये है कि खुदावन मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरी नेकियां या मेरे नेक काम ही मेरे लिए काफ़ी हैं और यूँ मैं तेरे हुजूर मकबूल हूँ। दूसरा हम देखते हैं उसी तमसील में यीशु मसीह जिक्र करता है एक महसूल लेने वाला भी है, और उसका रवैया देखें कि वो नज़र भी ऊपर आसमान की तरफ नहीं उठाता कि मैं खुदा जो मुझे दिखाई तो नहीं देता, बहरहाल आसमान उसका तख्त है, तो मैं इस काबिल भी नहीं कि उस तरफ भी नज़र उठा सकूं। वो कहता है कि खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, खुदावन मुझ पर रहम कर। और उसके बाद यीशु मसीह जो अल्फाज कहता है वो ये कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा। दो रवैयों का जिक्र मिलता है, जो एक फरीसी के वसीले से, दूसरे रवैये का जिक्र मिलता है एक महसूल लेने वाले के वसीले से। यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होगा? एक अपने आप को बड़ा बनाता है, एक छोटा। लेकिन आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होगा? जो खुद को छोटा बनाएगा, जैसे महसूल लेने वाले ने खुद को बनाया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये खुदा की निगाह में, खुदा की बादशाही के तनाजुर में, ये जो महसूल लेने वाला जिसने खुदा के इख्तियार को माना कि मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर, वो रास्तबाज होकर ठहरता है। तो पास्टर साहब, यहाँ भी जब यीशु मसीह ये बयान करते हैं कि
اس بچے کی مانند یا بچوں کی مانند جو خدا کی بادشاہی کو قبول کرتا ہے، تو پادری صاحب نے ابھی بیان کیا کہ بچے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، بچے فار گیٹنگ ہوتے ہیں، فار گیونگ ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں، وہ سٹیٹس کانشیس نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور اہم بات دیکھتے ہیں جو بچوں کی خاص اس بچپن سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا والدین پر ڈیپینڈنٹ ہونا۔ بچے جو ہیں وہ والدین جو ان کے ہوتے ہیں یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بچوں کو اگر اپنی زندگی کی حفاظت چاہیے یا حفاظت درکار ہے تو وہ بڑوں کی طرف دیکھیں گے، والدین کی طرف دیکھیں گے۔ اگر بچے کچھ کر رہے ہیں اور والدین ان کو منع کرتے ہیں تو بچے اس سے منع ہو جاتے ہیں، یعنی جو والدین کہیں گے بچے اس کی پیروی کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ تو یوں جو ہے بچے بڑوں کے یا اپنے والدین کو اختیار کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں چونکہ خدا کی بادشاہی کا ذکر چل رہا ہے، اس سارے سیاق و سباق میں یہ واقعہ پیش آیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرو یا قبول کرنا چاہیے۔ تو خدا کی بادشاہی یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے آج کل چونکہ بادشاہی اور بادشاہت یا بادشاہ ایسا دستور و عمل دنیا میں بہت کم نظر آتا ہے۔ جیسے یو کے میں ہے ملکہ الزبتھ، وہ ایک بادشاہی تھوڑا سا نظام ہے، برحال پھر بھی اس سے الگ نظام بھی 7 سال چلتا ہے۔ ملک میں، ہمارے ملک میں بادشاہی نظام نہیں ہے۔ پھر بھی میں سمجھانا چاہوں گا جو اس نظام کو نہیں سمجھتے کہ جیسے ملک پاکستان اپنے ملک کو لے لیں اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کو بادشاہ تصور کر لیں، تو یہ جو ملک ہے یہ اس کی بادشاہی ہوگا یا بادشاہت ہوگا، تو یہ طبعی طور پر نظر آنے والی اس کی بادشاہی ہے۔ مگر خدا کی بادشاہی کا جو تصور ہے وہ خدا کی بادشاہی کسی وقت کی قید نہیں ہے۔ اگر آج ملک پاکستان پر ایک بادشاہ ہے یا پہلے کوئی اور بادشاہ تھا، اب ہمارے بادشاہ فرق ہیں، کل کو کوئی اور بادشاہ ہو جائے گا، تو خدا کی بادشاہی کسی وقت کے تحت یا کسی جگہ یا مقام یا علاقے کے تحت نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی اس کا یسوع مسیح کی آمد کے وسیلے سے آغاز ہوا اور یہ ابھی بھی جاری ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ اپنی کاملیت کو پہنچے گی، جب خدا بادشاہ ہوگا اور سارے ایماندار جو اس کی حضوری میں ہوں گے وہ اس کی رعایا ہوگی۔ تو ابھی جو خدا کی بادشاہی ہے اس کو ہم یوں مان سکتے ہیں کہ اپنے خدا کے اختیار کو ماننا اور خدا کے اختیار کے تابع خود کو کر دینا، یہ بچے کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا ہے۔ جیسے بچہ والدین کے تابع ہوتا ہے، بچہ بڑوں کے یا والدین کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ انہی پر انحصار کرتا ہے، ان کے مرہون منت ہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی خدا کے مرہون منت، خدا پر انحصار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ بچوں کی مانند قبول کریں، اور پچھلے باب میں بھی، پچھلے حوالے میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ چھوٹوں کی مانند۔ یہاں بچے خاص طور پر وہ نہیں ہے مطمع نظر کہ بچہ ہی بننے، اس کا مطلب بچوں کی جو چھوٹا ہونا، بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کم ہوتا ہے، ہمبل ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس طرح اس رویے کے ساتھ، جیسے فریسی اور محصول لینے والے کے 2 رویے ہیں، تو جو محصول لینے والے کا رویہ تھا وہ ہمبلنس اور چھوٹے پن کا رویہ تھا، ایسے ہی بچے بھی جو چھوٹے پن کو یا چھوٹے کو اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک رویہ ہے جس کا یسوع مسیح اظہار کرتے ہیں کہ چھوٹوں کی مانند یا بچوں کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا یا خدا کے اختیار کو قبول کرنا ہی دراصل خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، اور یقیناً اس پیسج میں سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، جانا ہے بچوں کے لحاظ سے، بڑوں کے اعتبار سے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں کہ کس طور سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، بچوں کو سامنے رکھ کر ایگزامپل سیٹ کر کے خداوند یسوع مسیح نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طور سے ہم نے خدا کی بادشاہی میں آنا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے ساجد صاحب نے کہ
بچے بننا نہیں ہے مراد، دراصل بچوں کی مانند، یعنی ان کی جیسی طبیعت ہے، جیسا مزاج ہے، جیسے وہ ہیں اور چھوٹے ہیں اور اس اعتبار سے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے ماں باپ پر، بڑوں پر، اس اعتبار سے ہمیں بچوں کی مانند بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک ہم آخر میں ایک بڑے خوبصورت الفاظ یسوع مسیح کے سنتے ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو سیکنڈ کروں گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا، مطلب یہ نہیں کہ والدین بنا لے گا، یا جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ بنا لے گا، مطلب یہ کہ وہی حلیمی اور جس میں عاجزی کی بات ہے۔ جی پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یقیناً ناظرین آج آپ نے بڑی برکت پائی ہے اس حوالے کے وسیلے سے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ساجد صاحب، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً آپ نے اس پیسج کے وسیلے سے، خدا کے خدام کے وسیلے سے برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔